बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लिए एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है ज़ेरो ज़बर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा फरमान का खुलासा सुनते हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून मिलता है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। गोया सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस मुबारका है। गोया नबी पाक की बारगाह में हाजिरी लगाई जाती है कि आका फुला उम्मती ने आप पर दुरूद पेश किया है। अल्लाह हमें बार बार दुरूद पढ़ने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, एक बार फिर मिलकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, 6 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ होते हैं। 5 राउंड के जरिए हम मुकाबला करवाया करते हैं और मुकाबला होता है जबरदस्त सवालों जवाबात का। जो सवाल का सही जवाब देता जाता है वो नंबर गेन करता जाता है और अपने अकाउंट में नंबरों का जखीरा करता जाता है। लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठे लोग बहुत सारा इल्म दीन अपने पास जमा करते रहते हैं और खुश नसीब उसे लिख लिया करते हैं, अपने पास महफूज कर लिया करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए, कॉपी किताब लेकर हमारे साथ शामिल हो जाइए। बहुत सारा इल्म दीन का खजाना हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको देना ही चाहते हैं और प्रोग्राम होगा हमारा 6 कंटेस्टेंट्स के दरमियान। पहले आइए बारी बारी सबसे तारुफ लेते हैं। बेटा अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है। माशाअल्लाह। और इबाद भाई के वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। माशाअल्लाह। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। क्लास 5 में पढ़ते हैं। चलें जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद खलील रजा अत्तारी है। माशाअल्लाह, मोहम्मद खलील रजा अत्तारी। मदनी चैनल के नाजरीन, मोहम्मद खलील रजा अत्तारी के नाम का तारुफ हासिल करने के साथ एक और चीज सीखने को मिली और ये सब हम सब यहाँ पर मौजूद हाजरीन और मदनी चैनल के नाजरीन सबके लिए तरबियत है कि हमें अपने नाम के साथ अपनी निस्बत का इजहार भी जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला हमारी निस्बत सुनकर और ज्यादा खुश हो जाए। वालिद का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद अकील रजा अत्तारी। मोहम्मद अकील रजा अत्तारी। और कहाँ पढ़ते हैं बेटा आप? मैं मदरसतुल मदीना फैजान मदीना पढ़ता हूँ। आप मदरसतुल मदीना फैजान मदीना यानी आलमी मदनी मरकज के फैजान मदीना में पढ़ते हैं? जी। क्या बात है, माशाअल्लाह। हिफ्ज कर रहे हैं बेटा? जी। कितने पारे हिफ्ज कर चुके हैं? 8 पारे हिफ्ज कर चुके हैं। जी। क्या शान है आपकी, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी हाफिज़े बाअमल बनाए, पक्का हाफिज बनाए, ताकि आप कुरान के नूर को दुनिया भर में फैलाएं। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम अब्दुल हाजिक है। अब्दुल हाजिक। इतनी परेशान क्यों हैं? हाँ जी, अच्छा जी। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद शकील। अब्दुल हाजिक किस क्लास में? 4th। जी, तो अब्दुल हाजिक 4th क्लास के स्टूडेंट हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की जानिब। बेटा अपना नाम बताएंगे, तारुफ करेंगे। मोहम्मद इरफान रजा अत्तारी। मोहम्मद इरफान रजा अत्तारी। चलें, आप कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 6। 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं। अगले कंटेस्टेंट का तारुफ लेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन रजा अत्तारी है। माशाअल्लाह। हुनैन कहाँ पढ़ते हैं? मदरसतुल मदीना कंजुल ईमान। मदरसतुल मदीना कंजुल ईमान में पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। आप तो हिफ्ज कर रहे हैं? नाज़िर पढ़ रहे हैं। चलें जी, अल्लाह आपको भी कुरान का इल्म अता फरमाए, हमें भी कुरान का इल्म अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अल्लाह हम सबको ये सआदत तौफीक नसीब फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब नदीम अत्तारी है। माशाअल्लाह, मोहम्मद मुनीब नदीम अत्तारी भाई। क्लास कौन सी है? 4। चलें जी, सारे कंटेस्टेंट का तारुफ हो चुका। आइए बढ़ेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे पहला राउंड। पहले राउंड में बारी बारी आप सबसे सवालात होंगे। हर सवाल के जवाब में आपने मुझे 3 आंसर्स करने होंगे। अगर आपने तीनों आंसर्स दुरुस्त कर दिए
تو میں آپ کو دوں گا 3 پوائنٹس، اور اگر آپ نے 2 کریکٹ آنسر کیے تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے صرف ایک ہی آنسر کریکٹ کیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر۔ مجھے امید ہے کہ آپ تینوں نمبر مجھ سے لیں گے۔ شروع کریں گے، پہلا سوال ہوگا عباد ساجد آپ سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عظیم ہیں، لیکن اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت، تینوں چیزیں بتانی ہوگی۔ نبی پاک کا اخلاق کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 29 آیت سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سب سے عظیم ہیں، اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 29 آیت نمبر 4 اور سورت ہے سورہ قلم۔ تینوں چیزیں صحیح بتا کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے محمد خلیل رضا اتاری کی۔ محمد خلیل، آپ سے سوال یہ ہے، اللہ پاک کے سچے بندوں کی 12 صفات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ ذکر قرآن پاک کے کس مقام میں ہے؟ پارہ، سورت، آیت، تینوں بتائیے بیٹا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 74۔ 63 سے 74 آیت میں ہے۔ تینوں چیزیں صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے عبد الحازق آپ کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ میں نے بھی نہیں دیکھے، مگر آپ کو پتا ہے قرآن میں اس بات کا ذکر ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ قرآن میں کہاں پر اس بات کا ذکر ہے۔ سورت، آیت اور پارہ، تینوں چیزیں بتائیے۔ ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندوں کا ذکر تیسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ہے۔ ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندوں کا ذکر قرآن پاک کے تیسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ہے۔ تینوں چیزیں صحیح بتا دی ہیں۔ حاذق نے بھی 3 نمبروں کا اضافہ کر لیا ہے اپنے اسکور بورڈ میں۔ اب سوال ہوگا محمد عرفان سے۔ آپ سے سوال یہ ہے، شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر قرآن پاک میں کس پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں ہے؟ شہیدوں کو نام مردہ کہنے کے لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ہے۔ شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں آیا۔ 3 نمبر محمد عرفان نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب سوال ہوگا حنین ذیشان آپ سے۔ ریڈی ہیں آپ؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ چلیں جی، پھر بتائیے میزان، بتائیں میزان کیسے کہتے ہیں؟ ارے آپ تو سوچ میں پڑ گئے جناب۔ چلے آئیے ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں میزان، ترازو۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا؟ 19 پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 182۔ میزان یا ترازو کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 182 میں آیا۔ 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب۔ اب سوال ہوگا منیب ندیم آپ سے۔ سوال یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا گیا نہ آپ کو سولی دی گئی، یہ اسلامی عقیدہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ تینوں چیز بتائیے۔ اس اسلامی عقیدے کا ذکر پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا گیا نہ سولی دی گئی، اس اسلامی عقیدے کا ذکر قرآن پاک کے 6 پارے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں آیا۔ 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب۔ ایک سوال سب سے ہو چکا، اب باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ ایک اور کر لوں جناب؟ اگر صحیح جواب دیا تو پھر آپ کو 3 نمبر اور مل جائیں گے۔ سوال ہوگا عباد ساجد آپ سے۔ نماز تہجد کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، پارہ، سورت، آیت، تینوں بتائیے جناب کہاں ہے؟ نماز تہجد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ہے۔ نماز تہجد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ہے۔ 3 نمبر ایک بار پھر عباد نے حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا محمد خلیل رضا اتاری سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، فرعونیوں پر آنے والے 5 عذابات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، پارہ، سورت، آیت، تینوں بتائیے جی۔ پارہ نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 133۔ تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب سوال ہوگا عبد الحازق آپ سے۔ سوال یہ ہے، لباس آپ پہنتے ہیں، ہم سب پہنتے ہیں جناب، پہننا بھی چاہیے،
لیکن لباس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے. لباس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں ہے. آپ نے کہا لباس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں ہے. تینوں صحیح جواب دے دیے ہیں جناب. اب سوال ہوگا محمد عرفان سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، کبھی مردے کو دفن ہوتے دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دفن کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس مخلوق کا نام ہے، یعنی اس پرندے کا نام ہے کوا. بتائیے کوے کے تدفین کا عمل سکھانے کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کس صورت اور کس آیت میں ملتا ہے؟ کوے کے تدفین کا عمل سکھانے کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں آیا ہے. جی جناب، کوے کے تدفین کا عمل سکھانے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ہے. 3 نمبر محمد عرفان کو بھی دیے جاتے ہیں. اب سوال ہوگا حنین ذیشان سے، اور سوال یہ ہے، پیڑ کے نیچے لی جانے والی بیعت یعنی بیعت رضوان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیے جی. 26 سے پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 18. تینوں صحیح جواب دے دیے ہیں. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا منیب ندیم آپ سے. سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ایمان والے وہ ہیں جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. بتائیے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کس صورت اور کس آیت میں ہے؟ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قرآن ایمان والا اسے بتا رہا ہے جو غصہ آنے پر معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی بیٹا جواب دیں گے. مسلمانوں کی اس صف کا بیان قرآن پاک کے پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 37 میں ہے. چلیں تھوڑی سی کریکشن ہے. مسلمانوں کی اس پیاری سی صفت کا بیان کہ جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 37 میں ہے. تینوں صحیح جواب مانتے ہوئے 3 نمبر دیے جاتے ہیں. زیر و زبر، زیر و زبر. پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. یہاں کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. سارے کے سارے کنٹیسٹنٹس نے صحیح جوابات دے کر 6 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ. دوسرا راؤنڈ بھی آپ سب کے ساتھ ہوگا. آپ سب سے باری باری سوالات کیے جائیں گے، مگر ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے. اگر آپ نے صحیح آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کیا تو آپ کے اکاؤنٹ کا 1 نمبر میں واپس لے لوں گا. اپنے نمبر مجھے واپس کریں گے یا میرے پاس موجود نمبر لیں گے؟ آپ سے واپس نمبر لیں گے. جی جناب، میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ نمبر حاصل کریں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ، MCQs راؤنڈ. پہلا سوال عباد ساجد آپ سے. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے 1، آپشن نمبر 2، 2، آپشن نمبر 3، 3. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا سنیے گا اور نیت بھی کیجئے گا کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر اتنے قرآن کا ثواب اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں گے. جواب دیے. آپ نے کہا جواب 3 ہے، یعنی 3 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ذرا سا دھیان سے سننا تھا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب تھا 1 قرآن پاک کا. 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ 1 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں. عباد ساجد سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اللہ اکبر. ایسا نہ کریں بھائی، اپنے نمبر مجھے واپس نہ دیں. اب سوال ہوگا محمد خلیل رضا اتاری سے. سوال یہ ہے، لفظ سورت قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 7، آپشن نمبر 2 8، آپشن نمبر 3 9. 8. آپ نے کہا 8 یعنی 8 بار. نہیں جناب، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، کیونکہ لفظ سورت قرآن پاک میں 8 نہیں بلکہ 9 بار آیا ہے. محمد خلیل رضا اتاری سے بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر.
اگلا سوال ہوگا عبد الحازق سے. آپ نے نمبر لینا ہے یا مجھے واپس دینا ہے؟ لینا. لینا ہے. چلیں جی وہ تو آپ کا جواب بتائے گا. سوال یہ ہے کون سی سورت اگر دوران تلاوت آ جائے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 سورہ جاثیہ، آپشن نمبر 2 سورہ مائدہ، آپشن نمبر 3 سورہ توبہ. سورہ توبہ. سورہ توبہ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب عبد الحازق نے 2 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اپنے اکاؤنٹ میں. اب سوال ہوگا محمد عرفان سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 22ویں پارے سے، آپشن نمبر 2 23ویں پارے سے، آپشن نمبر 3 24ویں پارے سے. 22 پارے سے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال حنین ذیشان سے اور تھوڑا سا مشکل سوال. سوال یہ ہے کن سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں. آپشن نمبر 1 سورہ یاسین اور سورہ رحمان، آپشن نمبر 2 سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، آپشن نمبر 3 سورہ فلق اور سورہ ناس. سورۃ فلق، سورۃ ناس. آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. گرچہ آپ کے پاس دوسرے بھی آپشن موجود تھے مگر آپ کا انتخاب رہا سورہ فلق اور سورہ ناس. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب بڑا زبردست جواب دیا اور 2 نمبر بھی حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا محمد منیب ندیم آپ سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف پر ملنے والی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. نمبر 1 5، نمبر 2 8، نمبر 3 10. 10. قرآن پاک کے ایک حرف پر ملنے والی نیکیاں 10 نیکیوں کے برابر ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا، ایک اور سوال کریں گے. اب سوال کی باری ہے عباد ساجد کی. آپ سے سوال یہ ہے سبحان کا معنی کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. عظیم ہونا، آپشن نمبر 2 پاک ہونا، آپشن نمبر 3 سب سے بڑا ہونا. آپشن نمبر 2 پاک ہونا. سبحان کا معنی آپشن نمبر 2 پاک ہونا. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال محمد خلیل سے. سورہ مزمل کہاں نازل ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے مکہ مکرمہ، آپشن نمبر 2 مدینہ منورہ، آپشن نمبر 3 ہجرت کی رات. مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. اللہ اکبر. آپ کا کہنا یہ ہے پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا تھا بلکہ اپنا 1 نمبر مجھے واپس لوٹا دیا اور اب آپ نے جواب دیا کہ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب آپ کا مزید 1 نمبر کم کر دے گا. آپ کا جواب ہے مکہ مکرمہ مگر آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال عبد الحازق سے. آپ سے سوال یہ ہے صبر سے متعلق مشہور آیت ان اللہ مع الصابرین کس سورت کی کون سی آیت ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83، آپشن نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، آپشن نمبر 3 سورہ مومنون کی آیت نمبر 118. سورہ مومنون کی آیت نمبر 118. آپ نے کہا سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 یعنی صبر سے متعلق مشہور آیت ان اللہ مع الصابرین. آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 ہے جو کہ بالکل غلط ہے. آپ سے غلطی ہو گئی. صحیح جواب یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153. 1 نمبر عبد الحازق سے بھی واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال محمد عرفان سے. بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی راتوں کے لیے اپنی قوم سے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں 20 راتوں کے لیے، آپشن نمبر 2 30 یعنی 30 راتوں کے لیے، آپشن نمبر 3 40 یعنی 40 راتوں کے لیے. 20. آپ نے کہا 20 راتوں کے لیے اور آپ کا جواب آپ کو نمبر نہیں دلوائے گا بلکہ آپ کے اکاؤنٹ سے 1 نمبر واپس لے لے گا کیونکہ صحیح جواب یہ ہے
40 راتوں کے لیے محمد عرفان سے بھی غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اگلا سوال حنین ذیشان سے، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں کس چیز کے کفارے کا بیان کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، قسم کا، آپشن نمبر 2 روزے کا، آپشن نمبر 3 نماز کا۔ قسم کا۔ آپ نے کہا قسم کا اور صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال منیب ندیم آپ سے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کس چیز کے احکام بیان کیے گئے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، روزے اور وضو کے، آپشن نمبر 2 وضو اور تیمم کے، آپشن نمبر 3 نماز اور زکوٰۃ کے۔ نمبر 2۔ نمبر 2 وضو اور تیمم کے، یہی کہنا ہے آپ کا؟ غور کر لیں، اگر آپ کا صحیح جواب ہوا تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے، اور اگر غلط جواب ہوا تو 1 نمبر آپ سے واپس چلا جائے گا۔ نمبر 2۔ نمبر 2 وضو اور تیمم کا صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہ کر زیادہ نمبروں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور کون زیر ہو کر کم نمبر حاصل کیے ہوئے ہیں۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ دوسرے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ محمد عباد نے پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے تھے 6 پوائنٹس، دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے صرف 1 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس۔ محمد خلیل کی بھی کچھ یہی پوزیشن ہے، ٹوٹل اسکور ہے 7 پوائنٹس۔ عبد الحازق کے بھی ہیں 7 پوائنٹس، محمد عرفان کے بھی ہیں 7 پوائنٹس، لیکن حنین ذیشان نے بہترین جوابات دیے اور دوسرے راؤنڈ میں بھی حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس۔ منیب ندیم کی بھی یہی صورتحال ہے، دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، پہلے راؤنڈ میں تھے 6 پوائنٹس، ٹوٹل ہو گئے 10 پوائنٹس۔ اب شروع کریں گے تیسرا راؤنڈ، مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسرے راؤنڈ کے اختتام میں ہم اپنے پروگرام سے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کیا کرتے ہیں، رخصت کیا کرتے ہیں، لیکن وہ 2 وہی ہوں گے جن کے نمبر کم ہوں گے۔ آپ نے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہیں، کم نمبر والوں کو گھبرانا نہیں، کیونکہ اگلے راؤنڈ میں بھی میرے پاس 12 سوالات موجود ہیں اور ہر صحیح جواب پر میں 2 نمبر بھی آپ کو دوں گا، لیکن جواب اس راؤنڈ میں وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا بزر بجانی ہے، کیونکہ بزر اسی کی بجے گی جو سب سے پہلے بزر کو پریس کرے گا، جو پہلے پریس کرے گا وہی جواب دینے کا حقدار قرار پائے گا، اور جو صحیح جواب دے گا اس کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلطی کی تو 1 نمبر آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کریں ہمارا بزر راؤنڈ، لیکن شروع کرنے سے پہلے اپنی اپنی بزر چیک کروا دیجئے۔ عباد، محمد خلیل، عبد الحازق، محمد عرفان، حنین، منیب، چلیں جناب، سب نے بزر چیک کروا دی ہے، سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزر اسی کی بیپ کرے گی جو سب سے پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوگا۔ کوشش کیجئے گا جلدی بٹن کو پریس کرنا ہے، مگر سوال کمپلیٹ سننا ہے، کیونکہ اگر آپ نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا تو آپ کے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کریں گے ہمارا تیسرا راؤنڈ، بزر راؤنڈ۔ پہلا سوال، آپ سب میں سے جو بزر دبا دے اور بجا دے اسی سے۔ سوال یہ ہے، وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ عبد الحازق، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال، کون سی سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی؟ عبد الحازق، سورہ ملک۔ سورہ ملک، یہ وہ سورت ہے جو جھگڑا کرے گی، اپنے پڑھنے والے کو ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ تو پھر اس پیاری سی سورت کی روزانہ رات کو کیوں تلاوت نہ کی جائے؟ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہوگا اور سوال آپ سب سے ہوگا۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک میں سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ حنین، مدھامتانی۔ جی جناب، سب سے چھوٹی آیت قرآن پاک کی مدھامتانی ہے، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی کل کتنی سورتیں ہیں؟
عبد الحاذق 37. 37 صحیح جواب دے کر عبد الحاذق نے ایک بار پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، قرآن پاک کی کتنی سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ محمد خلیل رضا اتاری. 29 صورتیں. 29 سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ محمد خلیل. 26 مرتبہ. 26 مرتبہ صحیح جواب دے دیا ہے جناب. اگلا سوال، سورہ توبہ کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات میں سے کوئی ایک صفت بتائیں. ایک بار پھر محمد خلیل نے سب سے پہلے بزر کو بیپ کروا دی ہے. مسلمانوں پر. ایک منٹ مجھے بتائیں، کوئی اسپیشل بٹن تو نہیں لگائی نا؟ نہیں. تو پھر صرف آپ کی کیوں بزر پریس ہو رہی ہے؟ ہم چلیں جناب. مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والا. مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام کیا ہے؟ عبد الحاذق. سورہ برات. سورہ برات سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا اور سوال اسی سے ہوگا جو بزر بیپ کروائے گا. سوال یہ ہے، سورہ بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ عباس ساجد. 286. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں. صحیح جواب دے دیا ہے جناب. چلیں جناب، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. اگلا سوال، روزے کی طاقت نہ رکھنے والے کے لیے فدیہ سورہ بقرہ کی کس آیت میں ارشاد فرمایا گیا؟ محمد خلیل. 184. مجھے لگتا ہے آپ کی کوئی کنیکشن بہت زبردست قسم کا ملا ہوا ہے بزر کے ساتھ. جی بتائیے جناب. 184. روزے کی طاقت نہ رکھنے والے کے لیے فدیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں آیا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. محمد خلیل نے اس بار سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. زبردست کانفیڈنس کے ساتھ بزر دباتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اگلا سوال ہوگا جناب، قرآن پاک کی سورت ہے سورہ مزمل. مزمل کا معنی بتائیں. عبد الحاذق. چادر اوڑھنے والا. چادر اوڑھنے والا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آخری سوال، تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال. سورت کا نام ہے تحریم. اس کا معنی بھی بتائیے. محمد خلیل. اللہ اکبر. کسی چیز کو حرام ٹھہرانا. کسی چیز کو حرام ٹھہرانا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اتنا سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں، بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ، اور بالکل صحیح جواب دے کر نمبر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہتے ہیں. بہت زبردست آپ نے جوابات دیے. آئیے دیکھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے. کون زبر رہ کر اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا. زیرو زبر زیرو زبر. جی جناب، تیسرے راؤنڈ کا اسکور ہمارے پاس آ چکا ہے. محمد عباس ساجد نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. محمد خلیل نے اس بار ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ٹوٹل ہو گئے 17 پوائنٹس. یہی سچویشن عبد الحاذق کی بھی ہے. بہت زبردست جوابات دیے اور تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 17 پوائنٹس. محمد عرفان نے کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. محمد حنین نے تیسرے راؤنڈ میں 2 نمبر حاصل کیے ہیں. ٹوٹل اسکور ہو گیا 12 پوائنٹس. منیب رضا نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا. ان کا مجموعی اسکور ہے 10 پوائنٹس. اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا. محمد عباد اور محمد عرفان اب ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے، مگر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی تیاری میں آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملا ہوگا. یقیناً ہمیں علم دین سیکھنا یہی ہمارا مقصود ہوتا ہے. آئیں گے بیٹا دونوں اور نیچے تشریف رکھیں گے. جی جناب، ہم بڑھیں گے اپنے چوتھے راؤنڈ کی جانب. چوتھا راؤنڈ ہوگا فلپ بورڈ راؤنڈ. یعنی اس راؤنڈ میں ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمیں جوابات ضرور دیں گے، مگر جواب زبان سے نہیں بلکہ ہمیں دکھا کر دیا جائے گا کہ کہی جانے والی بات
ان کے نزدیک صحیح ہے یا غلط؟ صحیح جواب دینے کی صورت میں ان کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو 1 پوائنٹ واپس بھی لے لیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ، فلپ بورڈ راؤنڈ۔ پہلا سوال آپ چاروں سے، سوال یہ ہے قرآن پاک کا دل سورہ رحمان کو کہا گیا ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، 3 بچوں کا کہنا یہ ہے کہ بات غلط ہے، اور 1 بچے نے ڈیسیجن لیا کہ بات صحیح ہے۔ حنین نے کہا بات صحیح ہے، لیکن حنین کا ڈیسیجن بالکل غلط ہو گیا، کیونکہ بات یہ تھی قرآن پاک کا دل سورہ رحمان کو کہا گیا، جو کہ بالکل غلط تھی، کیونکہ قرآن پاک کا دل سورہ رحمان کو نہیں بلکہ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ غلط کہنے والوں کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور صحیح کہنے والے کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا، کیونکہ جواب بالکل غلط دیا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک 25 سال میں نازل ہوا، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، اس بار چاروں کنٹیسٹنٹس نے کہا بات غلط ہے، اور بالکل صحیح کہا، کیونکہ قرآن پاک 25 سالوں میں نہیں بلکہ تقریباً 23 سالوں میں نازل ہوا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے، چاروں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اور اگلا سوال آپ چاروں سے یہ ہے، 30ویں پارے میں 37 سورتیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں کے چاروں نے کہا بات صحیح ہے، اور بات واقعی صحیح ہے، کیونکہ 30ویں پارے میں 37 سورتیں ہیں۔ صحیح جواب دے کر چاروں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال، سورہ آل عمران مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب، اس بار چاروں کا اختلاف کچھ بریک ہوا ہے، 3 بچوں نے ایک بار پھر فیصلہ لیا ہے بات غلط ہے، اور حنین کا کہنا یہ ہے بات صحیح ہے۔ 3 غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے دیا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ غلط کہنے والوں کا جواب بالکل درست ہے، تینوں کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور حنین کا 1 نمبر اور واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، سورہ واقعہ میں 4 رکوع نہیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ ایک بار پھر 3 بچوں کا کہنا یہ ہے کہ بات غلط ہے، اور 1 کا کہنا یہ ہے کہ بات صحیح ہے۔ صحیح کہنے والے نے صحیح جواب دے دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں 4 نہیں بلکہ 3 رکوع ہیں۔ غلط کہنے والوں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا، اور منیب نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال غور سے سنیے گا، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، ان کی بستی کا نام مدین نہیں ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، اس بار 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط۔ جس نے کہا غلط اس نے کہا بالکل صحیح، اور جس نے کہا صحیح اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدین ہی تھا۔ غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال، سورہ رحمان قرآن پاک کی 55 نمبر کی سورت ہے، اور اس میں 78 آیتیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، اور چاروں نے اجتماعی غلطی کر لی ہے، کیونکہ سورہ رحمان قرآن پاک کی 55 نمبر کی سورت، اور اس میں 78 آیتیں ہی ہیں۔ چاروں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، مشہور قرآنی دعا رب اشرح لی صدری، ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ دعا 16ویں پارے میں موجود ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں کا کہنا یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ بات صحیح ہے۔ کبھی چاروں مل کر ایک ساتھ غلطی کرتے ہیں، اور کبھی ایک ساتھ نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اس بار غلطی نہیں کی بلکہ نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چاروں کے 4 نے صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال، دوسرا سجدہ تلاوت قرآن پاک کے 13ویں پارے میں موجود ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا بات صحیح، 1 نے کہا بات غلط۔ جس نے کہا صحیح اس نے جواب دیا ہے صحیح، اور صحیح کہنے والے کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ غلط کہنے والے سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، 13واں سجدہ تلاوت سورہ انفطار میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، 3 بچوں کا کہنا یہ ہے بات غلط ہے، اور 1 کا فیصلہ یہ ہے کہ بات صحیح ہے۔ جس نے کہا غلط اس نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے، کیونکہ 13واں سجدہ 30ویں پارے کی سورہ انفطار میں نہیں بلکہ 30ویں پارے میں سورہ
انشقاق میں ہے. غلط ڈیسیجن دکھا کر صحیح جواب دینے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جاتا ہے اور صحیح کہہ کر غلط ڈیسیجن لینے والے کا ایک نمبر واپس چلا جائے گا. سیکنڈ لاسٹ کوشچن اور سوال یہ ہے, غور سے سنیے گا. سورہ فاتحہ 30ویں پارے میں ہے, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب, کیونکہ بات ہی ایسی ہے, سورہ فاتحہ 30ویں پارے میں نہیں بلکہ پہلے پارے میں ہے. چاروں بچوں نے صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال. اس راؤنڈ کے بعد ہمیں 2 فائنل کنٹیسٹنٹس ملیں گے اور 2 بچے ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. سوال یہ ہے, 16ویں پارے پر آدھا قرآن پاک ہو جاتا ہے, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب, 3 بچوں نے ڈیسیجن لیا, بات غلط. ایک نے کہا بات صحیح. جس نے کہا صحیح اس نے جواب دیا ہے بالکل غلط, کیونکہ قرآن پاک 16ویں پارے میں نہیں بلکہ 15ویں پارے میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر نصف یعنی آدھا ہوتا ہے. غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. صحیح کہنے والے کا ایک نمبر واپس چلا جائے گا. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب 2 بچے ہیں جو ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں شامل ہوں گے. زیرو زبر زیرو زبر. جی جناب, چوتھے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. محمد خلیل نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. پہلا اسکور تھا 17 پوائنٹس, ٹوٹل ہو گئے 23 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد الحازق کے بھی تیسرے راؤنڈ کے اختتام تک تھے 17 پوائنٹس. چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. آپس میں کوئی معاہدہ تو نہیں کیا ہوا؟ نہیں, پکی بات ہے. چلیں جناب, ان کا بھی مجموعی اسکور ہو گیا 23 پوائنٹس. سبحان اللہ. حنین نے تیسرے راؤنڈ تک حاصل کیے تھے 12 پوائنٹ. چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس, ٹوٹل ہو گئے 14 پوائنٹس. سبحان اللہ. منیب ندیم نے تیسرے راؤنڈ تک حاصل کیے تھے 10 پوائنٹس. چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس, ٹوٹل ہو گئے 16 پوائنٹس. سبحان اللہ. مگر حنین اور منیب کے نمبرز ایسے نہیں کہ یہ 5ویں راؤنڈ تک ان کو لے کے جائیں. ان دونوں سے بھی ہم معذرت کریں گے اور ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. ان دونوں کو بھی ہم اپنے پروگرام سے رخصت کریں گے. حنین اور منیب کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کا اسکور آپ کو ہم سے جدا کروا رہا ہے, مگر آپ ہمارے پروگرام میں آئے, یقیناً بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ ہمیں مزید علم دین نصیب فرمائے. آئیں گے بیٹا, دونوں ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے اور ہم بڑھیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی جانب. 5واں راؤنڈ ہمارا بڑا خوبصورت راؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سوال ہم تصویر دکھا کر کیا کرتے ہیں. اس راؤنڈ کا نام ہے پکٹوریل راؤنڈ, مگر یہ راؤنڈ بھی بزر راؤنڈ ہوگا. آپ دونوں نے بھی بزر بجانی ہے. آپ دونوں میں سے بھی جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا وہی جواب دینے کا حقدار قرار پائے گا. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا. ہم بڑھیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی جانب. 5واں راؤنڈ پکٹوریل راؤنڈ, بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ. آئیے دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہمیں کیا تصویر دکھا کر سوال پوچھنا چاہتی ہے. 5ویں راؤنڈ کی پہلی تصویر ہماری اسکرین پر. جی جناب, بتائیے مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ پارہ, سورت, آیت تینوں بتائیے. محمد خلیل. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. محمد خلیل نے اپنے اسکور میں 1 اور نمبر کا اضافہ کر لیا. اگلا سوال دکھائیے جناب, کیا تصویر دکھا کر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے؟ جی جناب, بتائیے ناک کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ ناک ہے ہمارے پاس؟ جی سب کے پاس ہوتی ہے جناب. بتائیے قرآن پاک میں ناک کا ذکر کہاں موجود ہے؟ پارہ, سورت, آیت تینوں بتائیے. ایک بار پھر خلیل نے سب سے پہلے بزر بجائی ہے. پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 45. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. جی دکھائیے جناب اگلی تصویر. جی جناب, کتنی پیاری تصویر. سبحان اللہ, اللہ ہمیں آنکھوں سے بھی زیارت نصیب فرمائے. بتائیے مسجد حرام کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں ہے؟ محمد خلیل نے ایک بار پھر بزر پہلے دبائی ہے. بتائیے جی. مسجد حرام کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 149 میں. مسجد حرام کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 149 میں. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور نمبر کا اضافہ کر لیا محمد خلیل رضا اتاری نے. دکھائیے اگلا سوال,
کیا تصویر دکھا کر ہم سے پوچھا جاتا ہے؟ جی جناب بتائیے. کھجور بڑی پیاری چیز ہوتی ہے, کھاتے ہیں آپ لوگ؟ جی. کھجور میں بہت زیادہ انرجی اور طاقت ہوتی ہے. بتائیے قرآن پاک میں کھجور کا ذکر کس پارے میں, کس سورت اور کس آیت؟ محمد خلیل. پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 148. پارہ 19 سورہ شعراء آیت نمبر 148 میں کھجور کا ذکر آیا. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. دکھائیے جناب. اگلا سوال ہمیں کیا تصویر دکھا کر پوچھا جاتا ہے؟ واہ سبحان اللہ. انجیر کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ سورت آیت تینوں بتائیے. عبد الحاذق بزر بجانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, آپ کو مبارک ہو. چلے جناب جواب بھی دیجئے. پارہ 30 سورہ 3 آیت نمبر 1 میں. اللہ اکبر. بزر بجا کر یہ کیا جواب دیا آپ نے؟ انجیر کا. انجیر کا تو پورا جواب دینا کہ انجیر کا ذکر پارہ 30 سورہ 3 آیت نمبر 1 میں ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب 1 نمبر عبد الحاذق نے بھی حاصل کر لیا ہے. اب باری ہے اگلے سوال کی. دکھائیے کیا تصویر دکھا کر سوال پوچھا جاتا ہے؟ جی سبحان اللہ. جنتی پھلوں کا ذکر اور جنتی پھلوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. بتائیے جناب زیتون کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ پارہ سورت آیت تینوں بتائیے. عبد الحاذق ایک بار پھر بزر بجانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. چلیں جناب بتائیے. زیتون کا ذکر پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 99 میں ہے. زیتون کا ذکر پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 99 میں. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر عبد الحاذق کے ہو چکے ہیں, محمد خلیل کے ہیں 4 پوائنٹس. دیکھنا یہ ہے کہ فرسٹ پوزیشن کون حاصل کرتا ہے. ابھی میرے پاس اور بہت ساری پکچرز موجود ہیں. دکھائیے اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے. جی جناب بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. سر. نہیں جناب سر نہیں, یہ ہے مشک. کیا ہے؟ خوشبو. مشک خوشبو کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ عبد الحاذق نے ایک بار پھر بزر بجا دی ہے. جواب دیجئے جناب. مشک خوشبو کا ذکر پارہ 30 سورہ مطففین آیت نمبر 26 میں ہے. کس خوشبو کا ذکر؟ مشک خوشبو کا. مشک نہیں ہوتا, مشک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشک خوشبو کا ذکر. جی مشک ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مدری چینل کے ناظرین, آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہوگا جن کو پتہ نہیں ہوگا, یہ خوشبو حاصل کی جاتی ہے ہرن کی ناف سے. جو ڈیئر ہوتی ہے اس کی ناف میں یہ خوشبو پائی جاتی ہے, اور یہ بڑی مہنگی ترین خوشبو ہوتی ہے لیکن بڑی ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے, اور اس خوشبو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. عبد الحاذق نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. عبد الحاذق کے ہو چکے ہیں 3 پوائنٹس, اور محمد خلیل ہمارے ساتھ ہے 4 پوائنٹس کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے اگلا سوال کون جواب دیتا ہے. سوال کیا ہے؟ دکھائیے تصویر ہمیں. ریشم کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں ہے؟ عبد الحاذق نے ایک بار پھر بزر بجا دی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو ایک بار مقابلہ پھر ٹائی ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا, اور اگر غلط جواب دیتے ہیں تو محمد خلیل آگے بڑھ جائیں گے. جی جناب بتائیے. ریشم کا ذکر پارہ 17 سورہ آیت نمبر 23 میں ہے. ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے, اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. آج جن چیزوں کی ممانعت ہے اللہ کی رضا کے لیے رک جائیے. جنت میں انشاءاللہ سونے, ہیرے, چاندی اور ریشم سب پہننا نصیب ہوگا. صحیح جواب دے کر عبد الحاذق نے نمبر حاصل کر لیا ہے. ایک بار مقابلہ پھر برابر ہو چکا ہے. دکھائیے جناب اگلی تصویر ہمیں کیا دکھا کر سوال پوچھنا چاہتی ہے. قرآن پاک میں سر کا ذکر کہاں آیا؟ پارہ سورت آیت تینوں بتانی ہوگی. عبد الحاذق نے ایک بار پھر بزر بجائی ہے. سر کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں ہے. عبد الحاذق نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. عبد الحاذق ایک بار مقابلے میں آگے بڑھ چکے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین میرے پاس صرف آخری سوال موجود ہے. اگلے سوال کے جواب میں اگر عبد الحاذق بزر دبا کر صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آج کا پروگرام عبد الحاذق ون کر جائیں گے, اور اگر محمد خلیل نے بزر پریس کر دی تو پھر یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا. مجلس تیاری رکھے کہ اگر یہ مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے
تو پھر آگے کیا کرنا ہوگا؟ دکھائیے جناب اگلی تصویر، ہمیں کیا دکھا کر سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جناب بتائیے، قرآن پاک میں آنکھوں کا ذکر کس مقام پر موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانا ہوگی۔ عبد الحاذق کی بزر پہلے بج چکی ہے، بتائیے جناب۔ آنکھ کا ذکر پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں ہے۔ آپ کا جواب یہ ہے، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں آنکھ کا ذکر ہے، جبکہ آپ کو 2 آنکھیں دکھائی گئی تھی۔ آنکھ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، مگر آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، عبد الحاذق آج کے پروگرام کے ونر قرار پائے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد خلیل رضا تاری بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے، ون آف دا بیسٹ پارٹیسپینٹ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت اچھی تیاری کے ساتھ کانفیڈنٹلی جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے، مگر یقیناً کسی ایک نے ہی جیتنا ہوتا ہے۔ آپ دونوں کو ماشاءاللہ مبارک ہو، میری نظر میں آپ دونوں ہی ماشاءاللہ فرسٹ ہیں، مگر چونکہ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ چاروں بھی تشریف لائیں گے، آپ چاروں نے بھی بھرپور اور اچھے انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ حصہ لیا۔ آپ چاروں کے لیے بھی مجلس نے بڑے ہی خوبصورت تحائف تیار کیے ہیں، 2 کو آپ دیں گے، 2 کو آپ دیں گے ماشاءاللہ، اور آپ دونوں کو ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، ہمیشہ جو بھی چیز دیتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے دے کر سیدھے ہاتھ سے لینی چاہیے۔ آپ دونوں میں سے یہ انعام کس کو چاہیے؟ چلیں جناب، محمد خلیل کے لیے ماشاءاللہ یہ انعام ہے، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ مجلس نے آپ کے لیے کیش پرائز تیار کیا ہے، اس سے اچھی اچھی چیزیں خریدیے گا اور اپنے لیے اور علم دین کا سامان کیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون